बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत को हासिल करने के लिए अमलियात की जस्तजू में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात को जानने के लिए और हमारे सलासिल के अमलियात की इजाज़त लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो हमसे अक़ीदत रखते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, और वो दुनियावी मामलात में परेशान हैं, गिरफ़्तार हैं अपने मसाइल में, चाहे वो मामलात उनके घरेलू हों, चाहे मामलात उनके कारोबारी हों, या फिर जिस्मानी बीमारी हो, या रूहानी और जिस्मानी अमराज में मुब्तला हों, और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक और उनके बताए हुए बुज़ुर्गों के तरीक़ों के मुताबिक कि उनको उनका मसाइल का हल मिले, तो मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीनाए निजातुल मसाइल की सीज़न 2 के एपिसोड 12 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अपने तमाम चाहने वालों को एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि मैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अपने हिस्से का चिराग जलाता हूँ, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चिराग की रोशनी को लेकर दूसरे चिराग जलाएं और इसकी रोशनी पूरी दुनिया भर में फैले। यही हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार रहा है। यानी जो कुछ मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, जो कुछ मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखा, मैंने वो तरीक़ेकार आपको सिखाए, आपको समझाए, आपको बताए, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी सूरत में पहुँचाएँ, चाहे आपको कहीं जाना पड़े मेरे पैगाम को लेकर तो आप जाएँ, चाहे आपको घर बैठकर अपने मोबाइल के थ्रू आपको मैसेज भेजना पड़े किसी को, तो आप तमाम अपने जो मोबाइल में ग्रुप्स हैं उसमें मेरा ये पैगाम, बल्कि हमारे सिलसिले का ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। यही है वो अमल, यही है वो काम जो हमारे लिए सदका जारिया बनता है, क्योंकि हमारी हर ट्रांसमिशन में, हमारी हर नशिस्त में अल्लाह और उसके रसूल के सुन्नत के मुताबिक जो अमाल हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं वो मैंने आपको तालीम किए हैं, और कोई भी शख्स हमारे किसी भी अमल की रस्सी को मजबूती से थाम कर चलता है, और जब तक वो सूरह फ़ील पढ़ता है, जब तक सूरह कुरैश पढ़ता है, जब तक सूरह कौसर पढ़ता है, या हमारे बताए हुए अमाल, चाहे वो अपनी दुनियावी गर्ज से पढ़ रहा हो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हो, रसूल की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हो, या अपने मुर्शिद की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हो, तो उसमें उन लोगों का भी हिस्सा शामिल हो जाता है कि जिनकी बदौलत वो लोग इस हिस्से में शामिल हुए, इस कारवां में शामिल हुए, और इस कारवां को बढ़ाने का काम, पहुंचाने का काम अब आपके ज़िम्मे है। हर दिन की तरह, हर शब की तरह, हर वीक की तरह सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपको कुछ न कुछ ऐसा तरीक़ेकार सीखने को मिलता है
کہ جس سے کئی لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کا بھی کچھ خاص محفل میں نے آپ کے لیے سجائی ہے محبت کے لیے۔ محبت زندہ رہنے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی کہ آپ کی آتی جاتی سانس آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ رب کی محبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، یا اپنے بزرگوں کی محبت ہو، یا پھر دنیاوی محبت ہو، انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ لیکن بشرط اس میں یہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، کیا یہ محبت ہماری عادت ہے؟ کیا یہ محبت ہماری فطرت ہے؟ کیا یہ محبت کوئی ہوس ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے ہم اپنی محبت کی جانچ کر سکیں کہ ہم محبت اپنی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں، ہم محبت اپنی ہوس بجھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا محبت ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم محبت ان ولیوں سے کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ نے محبت کی، یا ہم محبت اللہ کے ان دوستوں سے کر رہے ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، بروز قیامت وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا کہ جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ تو اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے ہم پتہ کریں کہ ہماری محبت کامل ہے یا پھر ادھوری۔ اگر ادھوری ہے تو پھر ہم آج کی محفل میں اس کو کامل کریں گے، اگر کامل ہے تو پھر ہم آج کے نشست کے ذریعے اس کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو محبت ہے کیا وہ خالص ہے؟ اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے تو کیا اس میں اخلاص موجود ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یا ہم کسی ایک پرسن سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہم پھر کسی دنیاوی غرض سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دے دیتا ہوں کہ جس سے آپ جانچ سکتے ہو کہ آپ کی محبت کیا ہے، اور وہ فارمولہ وہ ہے ادب۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اسٹیپ آتا ہے وہ ہے ادب کا، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی کہ سب سے پہلا جو زینہ ہے، سب سے پہلا اس رستے کا جو اسٹیپ ہے، یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ ہے، وہ ادب ہے۔ اگر ہم ادب کرتے ہیں ان کا کہ جن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ہماری محبت کامل ہے، اور جس سے صرف ہم محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں اس کا ادب نہیں ہے تو پھر ہماری محبت ناقص ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ میں نے دیا ہے کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو، چاہے وہ کوئی ایک پرسن ہو، چاہے وہ دنیاوی پرسن ہو، یا چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے مرشد ہوں، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، اگر آپ کے دل میں اس کے لیے ادب ہے تو یقیناً یہ محبت آپ کی خالص ہے۔ یہ محبت پھر آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ محبت آپ کو پھر یہیں سے سفر شروع کروا کے، اور یہی محبت آپ کی ابتدا سے بڑھ کر جب اس کی انتہا کو پہنچو گے، جب اس محبت کی معراج کو پہنچو گے تو یہ عشق حقیقی بن چکا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق مجازی سے انسان عشق حقیقی تک کا سفر کرتا ہے، تو عشق مجازی میں اگر وہ پہلا قدم رکھتا ہے تو ادب اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، تو محبت کامل ہوگی اس کی۔ اور اگر جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کا ادب نہیں ہے تو پھر وہ محبت نہیں بلکہ پھر وہ ہوس ہے، یا پھر غرض ہے، یا پھر ضروریات کے مطابق محبت ہے، کہ جب تک ہمارا اپنا کوئی غرض ہے، ہمارا اپنا کوئی مطلب ہے تو ہم اپنی محبت کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا دکھاوا بغیر ادب کے ایسے ہی ہے کہ گویا کہ جسے آپ نے ساری زندگی
آپ نے بغیر وضو سے نماز پڑھی. اگر دیکھا جائے کہ یہ اہل سلاسل کے اندر ادب وضو کی طرح ہے، وضو کے مانند ہے، کہ جب تک آپ کا وضو کامل نہیں ہوتا، آپ وضو میں نہیں ہوتے، آپ کی کوئی عبادت یا نماز آپ کی قبول نہیں ہوتی. تو ادب بھی محبت کے زینے پہ قدم رکھنے کا سمجھ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا. اب آپ یہ دیکھیں، اب اس میں تجزیہ کریں اپنے آپ کا. کیا آپ جس سے محبت کرتے ہو، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو، چاہے وہ رشتے کی محبت ہو، چاہے وہ شادی کے لیے محبت ہو، چاہے وہ اپنے پیر و مرشد سے محبت ہو، چاہے وہ اپنے استادوں سے محبت ہو، چاہے وہ اپنے دنیاوی استادوں سے محبت ہو، کیا اس شخص کا آپ کے دل میں احترام ہے، ادب ہے؟ اگر ہے تو یہ محبت آپ کی سچی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. دو محبتیں ہیں، ایک وہ محبت جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ادب ہوگا، اور دوسری محبت کہ جو شیطان کی طرف سے، وہ ہوس ہے. جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں ادب ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو پھر وہ ہوس ہے، پھر اس کا انجام برا ہے. اور جس میں ادب ہوگا پھر وہ سیدھے راستے پہ خود بخود چلا جائے گا. اگر وہ دنیاوی مقصد کے لیے کسی پرسن سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ادب ہونا شروع ہو جائے، احترام ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہی محبت اس کو کامل لے جاتی ہے. پھر وہ محبت ہو جاتی ہے کہ انسان ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہی وہ محبت تھی جو مجنوں کو لیلا سے تھی. یہی وہ محبت ہے جو شیری کو فرحات کو شیری سے تھی. یہی وہ محبت ہے، کیونکہ جب ان کو محبت تھی تو احترام تھا، ادب تھا. تو جس سے محبت وہ کرتے تھے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد سے محبت رکھیں اور مرشد کی اولادوں کو دھتکاریں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے بغض رکھیں. یہ محبت نہیں ہے، چاہے آپ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو. وہ پھر مطلب ہے، وہ پھر غرض ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر فعل سے محبت کرتا ہے، اس سے جڑی ہوئی اس کی ذات سے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اور اولاد تو اس کا نطفہ ہوتا ہے، اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. اس کے جسم کے حصے سے محبت کرنا اس سے محبت کرنے کے برابر ہے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. جس نے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اگر آپ صرف اللہ ہی سے محبت رکھتے ہو اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے آپ کو، تو وہ اللہ کی محبت، اللہ کی قسم، آپ کے بھی کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، نبی کے اطاعت کرو، نبی کے افعال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا. یہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں پہلے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے. کہ نبی نے کیا کہا ہے، اور نبی نے کیا کہا ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ساری دنیا ایک برابر ہو جائے تو تم ان دو چیزوں کو نہ چھوڑنا. ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی کہ میری اہل بیت جو مولائے کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں، ان کو اہل بیت کہا گیا ہے. وہ اہل بیت ہیں، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھی. جس نے صرف اللہ سے محبت رکھی ایک وقت میں جا کے وہ بھی گمراہ ہو گیا.
کیونکہ توحید بغیر رسالت کے مکمل ہی نہیں ہے۔ شیطان توحید پر تھا، اس نے رسالت کا انکار کیا تھا، اس نے آدم کو سجدے کا انکار کیا تھا۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا، اللہ سے محبت تو کرتا تھا، اللہ کو تو پوچھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت میں اس کو کتنا مقام بلند حاصل ہوا کہ اس کی محبت صرف وہ اللہ کے لیے تھی، تو وہ مردود ہوا، وہ ملعون ہوا، لعنت کا توق اس نے گلے میں ڈالا۔ اگر وہ حکم کی پیروی کر لیتا کہ جس سے محبت کر رہا ہے، یعنی اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کا حکم تھا سجدہ کر آدم کو، اس نے نہ کیا، یعنی کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے کہ اللہ کی محبت بھی اس کے کام نہیں آنی۔ اللہ کی محبت بھی اسی کے کام آنی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم پہلے میرے نبی سے محبت کرو، یعنی کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا، ورنہ وہ بھی محبت نہیں کرتا، لاکھ تم اللہ سے محبت کے دعوے کرو۔ قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تمہاری کوئی محبت کام نہیں آنی۔ اور اہل سلاسل کے اندر جو بزرگان دین اس رستے پر ہیں، اور ان کی ابتدا ہی ادب سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ پیر حضرت سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ توسہ شریف میں جن کا مزار ہے، ان کے جو پیر و مرشد تھے نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت تھا تو حضرت سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے گھر سے ان سے ملنے کے لیے کوسوں میل پیدل چل کے چلے، یہاں تک کہ آپ کا سفر 2 سے 3 دن کا تھا۔ آپ پیدل جا کے اپنے مرشد سے ملے، اور اپنے مرشد سے ملے، اور ملنے کے بعد ان سے اجازت لی اور پھر رخصت ہو گئے، اور پھر وہ پیدل سفر کر کے اپنے گھر میں پہنچے اور سوئے۔ تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے مرشد ان کو پکار رہے ہیں، ان کے مرشد ان کو بلا رہے ہیں۔ جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایسے ہی اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی چپل تک نہیں پہنتے۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے چپل تک اپنے پیر میں نہیں ڈالی، اور وہ یوں ہی چل دیے۔ جب وہ یوں ہی چل دیے اور ننگے پیر انہوں نے سفر کیا اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، تو آپ کا آخری وقت تھا، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے تمام مریدوں کو کہا کہ جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو اور سلیمان توسوی کو یہیں بلا لو۔ آپ نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے سلیمان، ہم نے تجھے اس محبت کے عوض تجھے سب کچھ دے دیا، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی کہ روحانیت کس میں ہے؟ ادب میں، احترام میں، محبت میں۔ آپ یہ سمجھو نا کہ اگر تم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے تمہیں 80 برس گزر جائیں، 80 برس میں تمہارا ایک روزہ قضا نہ ہو، وہ شخص کتنا پارسا ہوگا عبادت کے معاملے میں۔ اور ایک شخص محبت کے رستے سے آئے اور ایک دن میں اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پہ وہ 70-80 سال میں پہنچا، کیا کمال نہیں ہوگا؟ رب کو پانے کے 2 رستے ہیں، ایک وہ رستہ جو عبادت اور ریاضت کا ہے، جو بڑا طویل سفر ہے، کہ جس میں قدم قدم پر ہمارے کھائی آئے ہیں، کہ جہاں ہمارے قدم ڈگمگائے وہاں ہم کھائی میں جا گرے۔ اور ایک رستہ ہے محبت کا، کہ جس رستے میں کوئی کھائی نہیں ہے، کہ جس رستے میں گرنے کا ڈر ہی نہیں ہے، کہ جس رستے میں گمراہ ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ محبت کا رستہ ہے۔ اور وہ محبت کیا؟ اہل بیت۔ وہ محبت کیا؟ آپ کا مرشد۔ وہ محبت کیا؟ آپ کا استاد، کہ جو آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اور پھر اپنا اسٹیپ آگے کی طرف بڑھیں کہ کیا آپ روحانیت میں اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں،
روحانیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ عملیات کا رستہ ہو، چاہے وہ سلوک کا رستہ ہو، چاہے وہ روحانیت کا رستہ ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کا رستہ ہو، کوئی بھی رستہ ہو، تم جس رستے سے جاؤ گے تم اپنے رب ہی کے قریب پہنچو گے، لیکن محبت کے رستے سے جاؤ گے تو تم آنے واحد میں پہنچ جاؤ گے، یعنی تم یکلخ وہاں پہنچ جاؤ گے، ایک دم وہاں پہنچ جاؤ گے جو محبت کا رستہ ہے۔ تو محبت انسان کو کامل کرتی ہے، لیکن یہ دیکھا جاتی ہے کہ محبت اس کے اندر کس حد تک صلاحیت کری ہوئی ہے، کہ ہر دعوے کی دلیل ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اپنے مرشد سے محبت ہے تو ہر دعوے کی دلیل ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اپنے مرشد سے محبت کرتے ہو، تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم ولی اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اپنے استادوں سے محبت کرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ دلیل اس پر عمل پیروی کا نام ہے۔ آپ کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس سے کتنی محبت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چنگاری کو بھڑکانا ہوگا، اور پھر جب یہ چنگاری ہمارے اندر بھڑکے گی پھر ہم اس مقام پہ پہنچیں گے، ہمیں اس محبت کی معراج جو ملے گی نا وہ پھر کمال کی محبت ہوگی ہماری۔ یہ محبت جو تم دنیا میں کرتے ہو یہ قبر میں بھی تمہارے کام آئے گی، یہ محبت جو تم دنیا میں کرتے ہو یہ روز محشر بھی کام آئے گی، یہ محبت جو تم کرتے ہو کہ تمہارے اولادوں کے تمہارے کام آئے گی تمہارے بعد، کیونکہ محبت کی جو نعمت ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتی، نہ رسوا کرنے دیتی ہے نہ رسوا کرتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے کہ تمہاری محبت کیا ہے۔ تو پہلے اپنی محبت کو پرکھیں کہ آپ کی محبت ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک پیمانہ دیا ہے، آپ اس میں اپنی محبت کو ناپیں۔ میں نے آپ کو ایک آئینہ دیا ہے، اس میں آپ اپنی محبت کو دیکھیں کہ کیا اس محبت میں آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کا عکس موجود ہے۔ اگر اس میں اس کا عکس موجود ہے تو یقیناً آپ کی محبت کامل ہے، اور اگر اس میں اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس ہونے سے مراد ادب ہے تو آپ کامل ہو، نہیں ہے تو آپ ہرگز کامل نہیں ہو۔ آپ لاکھ سورہ کوثر 1.25 لاکھ کر لو، آپ لاکھ سورہ قریش 1.25 لاکھ پڑھ لو، آپ لاکھ حزب البحر پڑھ لو، آپ لاکھ سورہ مزمل پڑھ لو، اگر محبت نہیں ہے ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سوا ثواب کے، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا سوا ثواب کے۔ اگر واقعی کچھ حاصل کرنا ہے، واقعی چلہ کشی کرنی ہے، واقعی آپ نے عشرہ کوثر میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس چنگاری کو بھڑکانا ہوگی۔ اور جو لوگ میرے ساتھ ہم سفر شامل ہیں وہ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں نا ان سب سے محبت رکھے۔ یہاں تک کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ مرشد کی محبت تو محبت کہ جو مرشد کے جو مرید ہوتے ہیں نا ان کا بھی ادب آپ پہ فرض ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے مرشد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں نا تو سب سے پہلے مجھے اپنے مرشد کے مریدوں کا ادب کرنا پڑے گا، ان کے خلیفہ تو دور کی بات۔ اگر میں اپنے مرشد سے محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ کرتا ہوں، جو محبت سچی ہے، تو مجھے پہلے مرشد کے مریدوں کا ادب کرنا پڑے گا، مجھے اپنے مرشد کی اولادوں کا ادب کرنا پڑے گا، مجھے اپنے مرشد سے کے ادب اور احترام کرنا پڑے گا، تو میرے اندر مرشد کی سچی محبت داخل ہوگی، تو میں مرید صادق کہلاؤں گا، ورنہ میں مرید صادق نہیں کہلاؤں گا۔
میں صرف لالچی مرید کہلاؤں گا کہ بس جو مجھے مل رہا ہے وہ صحیح ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب دنیا غلط بول رہی ہے۔ آپ ہمارے پیر بھائیوں کو دیکھیں، ہمارے پیر بھائیوں کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، جن جن پیر بھائیوں میں ادب ملتا ہے نا وہ کامل ہیں، ان میں محبت ملتی ہے وہ کامل ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرشد کی سچی محبت کرتے ہیں۔ اور جو پیر بھائی، جو بھی لوگ صرف مرشد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ طنز و کنایہ کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ محبت ان کی غرض دنیاوی ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے میرے مرید ہوں، چاہے میرے شاگرد ہوں، چاہے میں خود کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی بھی شامل کیوں نہ ہو اس میں، ہمارے سارے میاں حضور کے خلیفہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سارے میاں حضور کے مرید ہمارے ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے گھر کا حصہ بنے۔ پیری مریدی یہ سمجھ لو ایک خاندان ہے۔ جو جو لوگ ہمارے سے جڑتے ہیں، جو لوگ میاں حضور سے جڑتے ہیں، جو لوگ ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے جو مرید ہیں، ان سے جو جڑتے ہیں، وہ سارے ایک خاندان کا حصہ ہیں، اور خاندان ایک پورا جسم کے مانند ہے، اور وہ جسم ہمارے مرشد کا ہے۔ وہ جسم ہمارے مرشد کا ہے، اور سارے ان کے مریدین، ان کے خلیفہ، ان کے تمام صاحبزادے، تمام یہ خاندان ہے۔ میاں حضور کا خاندان صرف ہمارے 7 بھائی اور ہماری بہنیں نہیں ہیں، آپ لوگ ہمارے خاندان کا حصہ ہو، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ خاندان ہے جو روز محشر ہمارے کام آئے گا۔ روز محشر یہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، یہی وہ خاندان ہے۔ اور اگر اس خاندان میں آپ کو محبت ہے تو آپ روز محشر اس خاندان میں جمع ہوگے، اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جمع نہیں ہوگے۔ جس طرح اللہ کی محبت بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہارے مرشد کی محبت بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تمہارے مرشد کی ہر محبت سے تمہیں محبت نہ ہو تو مرشد کی محبت تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تم صرف مرشد سے محبت کرتے ہو اور اس کے ارد گرد کسی چیز سے محبت نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ وہ محبت بھی آپ کے کسی کام نہیں آنی۔ میں پورا کلیہ سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ میں یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ ٹرانسمیشن، یہ محفل اپنے مریدوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے شاگردوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے پیر بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ حقیقت کا آئینہ دیکھیں۔ اور یہاں تک ہمارے مرشد کا فرمان ہے، ہمارے مرشد فرماتے ہیں، یہاں تک ہمارے مرشد باقاعدہ ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تم کہیں دوسرے شہر میں ہو اور تمہارا کوئی پیر بھائی تمہیں دکھ جائے، مل جائے، تو اس کا ادب ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے مرشد کا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کس پیر بھائی نے اپنے پیر بھائی سے ایسی محبت کی جہاں ملاؤ اس کو اس کے مرشد نظر آئے ہوں؟ اس کا مطلب ہے مرشد کیا فرما رہے ہیں کہ جیسا ادب تم میرا کرتے ہو ایسے ہی ادب میرے مریدوں کا بھی کرو، ایسے ہی محبت تم میرے خلیفوں سے بھی کرو، ایسی محبت تم میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کرو، تو تمہاری محبت کامل ہے، ورنہ تمہاری محبت کامل ہرگز نہیں ہے، حاشا للہ ہرگز نہیں ہے، اور تمہاری محبت کسی کام نہیں آنی وہ۔ اور جو جو خانوادے، جو جو سلسلے آج کے دور میں بکھرے ہوئے ہیں، آج کے دور میں ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ وہ سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ مرشد سے تو محبت کرتے ہیں، ان کے مریدوں کو دھتکارتے ہیں، غریبوں کو دھتکارتے ہیں۔ اگر کوئی امیر مرید آ جائے تو اس کو گلے لگا کے اس کو پہلے حضرت ارے آپ کہاں رہ گئے تھے، آپ ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ سلسلے بکھر جاتے ہیں، وہ سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سلسلے کبھی ترقی نہیں کرتے، ان سلسلوں کو کبھی عروج نہیں ملتا۔ جن سلاسل کے اندر یہ معاملات ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس خانوادوں میں، جس خانقاہوں میں
وہ نظام ہے جو محبت کا ہے۔ میں نے محبت دیکھی ترک لوگوں میں جو اہل سلاسل رہے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کا کس طرح ادب اور احترام کرتے ہیں، کہ یہاں تک کہ اگر وہ 10 بوسی کریں اور اگر وہ مرشد کی 10 بوسی کریں تو مرشد بھی اس کو بوسہ دیتا ہے۔ پیر بھائیوں تو دور کی بات ہے۔ محبت گیو اینڈ ٹیک ہے، محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ یہ سلسلے کی جان ہے، یہ سلسلے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چاہے تم کتنے ہی کامل و پارسا کیوں نہ ہو، اگر تمہیں تمہارے پیر بھائیوں سے محبت نہیں ہے، تمہارے پیر بھائیوں سے، تمہارے مریدوں سے، شاگردوں سے محبت نہیں ہے، تو تم کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو، تمہاری کاملیت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مرشد کی وہ صحبتیں لی ہیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ آپ کو۔ اب دیکھ لیں کہ جن خانقاہوں کے بڑے بڑے نام ہیں، جن سلاسل کے بڑے بڑے نام ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ دوسرے ممالکوں میں ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، آپ ہمیشہ اسی سلسلے کو عروج پر دیکھیں گے کہ جن میں آپ محبت دیکھیں گے، جن میں آپ ادب دیکھیں گے، جن میں آپ احترام دیکھیں گے، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اور جس سلسلوں کے اندر یہ طریقہ کار ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہر شخص خانقاہوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، آج ہر دوسرا ایلا میلا شخص بزرگوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اولیاء کرام پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حالات دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، جب ہی انگلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کو موقع ہم نے دیا ہے، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے۔ اگر وہ کسی خانقاہ کے اندر محبت دیکھے، ادب دیکھے، احترام دیکھے، سب کچھ دیکھے، مجالے وہ انگلی اٹھا کے دیکھ لے، اس کو اللہ رسول سے ڈر نہیں لگے گا کیا کہتے ہوئے؟ بالکل لگے گا۔ تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، ہم نے اپنے مرشد سے محبت انتہا کی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے منسوب ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جو ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں اس سے محبت کرو، اس سے نہیں کرو، اس سے محبت کرو گے تو اس سے دور ہو جاؤ گے، اس سے محبت کرو گے تو اس سے دور ہو جاؤ گے، نہیں، یہ گمراہی ہے۔ مجنو کو جب لیلا سے محبت تھی نا، تو وہ اس کی گلی سے گزرے ہوئے کتا اس کے پیر کی مٹی کو بھی وہ کرتا تھا، محبت کرتا تھا اس سے، کہ یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ تو ہم آج اسی لیے میں نے محبت ٹاپک رکھا ہے کہ تاکہ محبت کی حقیقت آپ پہ کھل جائے، سلسلے کا رستہ آپ کو پتہ لگ جائے، اور وہ رستہ پتہ لگ جائے کہ جس رستے کو بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیں صحابی رسول اللہ سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی تک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے صحابی رسول، اور وہ پانی ہاتھ میں لے کے پی لیا کرتے تھے، اپنے جسم پہ ڈال دیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کو کتنی محبت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، اور مولا کائنات کو چاروں صحابی رسول سے کتنی محبت تھی۔ تو سلسلہ جڑتا ہی محبت سے ہے۔
बस ये बात याद रखना कि हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है और अपना किबला दुरुस्त करना है और अपने आप को दुरुस्त करना है। जिस दिन हमने ये चीज़ दुरुस्त कर ली, यकीन जानो आप उस सफ़ में आके शामिल हो जाओगे कि जिस सफ़ में कहा गया है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं। यहाँ तक हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम खाली अल्लाह के दोस्तों के नाम याद कर लो ना, तो तुम उस नामों के ही बदौलत तुम शायद रोज़े महशर बख्शे जाओ। हमारे हर महीने शिजरों के अंदर अपने बुज़ुर्गों के नाम पढ़े जाते हैं, पुकारे जाते हैं। जो हम शिजरा पढ़ते हैं अपने ख़ानदान का, और एक कड़ी जुड़ी हुई है सारी। अल्लाह इस कड़ी को क़यामत तक जारी और सारी रखेगा। क्यों? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। आप ये ना सोचो मैं कितना गुनाहगार हूँ, आप ये ना सोचो मैं कितना सियाहकार हूँ, आप ये ना सोचो मैं कितना बदकार हूँ। आप अपनी मोहब्बत में कमी ना आने दो। यकीन करो तुम्हारे दिल पे सख्त से सख्त सियाह धब्बे जो गुनाहों की वजह से हैं, वो मोहब्बत उसको ऐसे धो देगी, तुम्हें मासूम बच्चे की तरह कर देगी। तो मोहब्बत करके तो देखो। अगर हमारे साथ शाह साहब आज की महफिल में होते तो यकीनन वो आप लोगों के नुमाइंदे बन के उन लोगों की भी बात करते कि जो हज़रत दुनियावी लोग मोहब्बत रखते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप उनके लिए भी कुछ बता दें। तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनकी मोहब्बत पाकीज़ा हो, उनकी मोहब्बत उनको मिल जाए, तो आइए मैं वो तरीक़ेकार भी आपको समझा देता हूँ। और मैंने अल्लाह और उसके रसूल और उसके दोस्तों की मोहब्बत का कुलिया मैंने आपको दे दिया, ये आपके लिए काफ़ी है। अब हम आते हैं दुनियावी मोहब्बत के लिए कि जो लोग ये चाहते हैं कि जिससे मोहब्बत रखते हैं उनसे उनका निकाह हो जाए, जिससे वो मोहब्बत रखते हैं वो उनके हम सफ़र साथी बने। तो वो तरीक़ेकार जो फलीतों से होता है, जो अक्सर अमूमन होता है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो तरतीब वो तरीक़ेकार समझा देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये तमहीद बांधना, ये इतना सब कुछ समझाना, इतना लेक्चर देना सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं, तो हमारे साथ इस कारवां में शामिल हैं, तो अपने हाथ से मोहब्बत के दामन को गिरने न देना। अब मैं आपको तरतीब बताता हूँ उन फलीतों की कि जिससे मोहब्बत भड़क उठती है, कि जिससे इंसान अपने मकसद को पा लेता है। हमने करना क्या है कि हमने 7 दिन के फलीते होंगे और ये फलीता हमने जुमेरात से शुरू करना होगा। यानी कि जुमेरात के शब हमने एक फलीता जलाना है, फिर जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार, इस तरतीब से वो फलीते जलेंगे। और जिसके लिए किया जाएगा फ़ौरी तासीर, फ़ौरी असर उसमें होगा। अच्छा, ये मियाँ बीवी भी आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के निकाह में हैं, शौहर टाइम नहीं देता, शौहर अपने मसरूफियत रहता है या दुनियावी मामलात में रहता है या फिर किसी और उसमें है मामलात में, तो बीवी अपने शौहर के लिए ये काम कर सकती है, शौहर अपनी बीवी के लिए ये काम कर सकता है। और वालिदैन अपनी औलाद के लिए भी कर सकते हैं, बुराइयों से रोकने के लिए, बचाने के लिए। और इससे बहुत कुछ काम किया जा सकता है और ये फ़ौरी असर रखने वाले तुरंत फलीता है और इसकी तासीर मैंने ख़ुद देखी है। आइए मैं आपको भी इसका तरीक़ेकार तरतीब समझाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमने शुरू करना है फर्स्ट जुमेरात को। जुमेरात से मतलब कि जुमेरात वाले दिन आपने जब जुमेरात शुरू हो, फ़जर की नमाज़ आप मुकम्मल कर लें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी ये अमल सबसे करेंगे तो सबसे बेहतर है। और अगर फ़जर में लोगों को टाइम ना मिल सके तो फिर वो मगरिब से पहले पहले किसी भी उसमें आप ये अमल कर सकते हो। और आप इसको रात में भी कर सकते हो, क्योंकि जब जुमेरात की शब लग जाए उस रात भी आप ये अमल कर सकते हो। आपने करना क्या है, ये फ़रीता जुमेरात के रोज़ इस तरीके से फ़रीता लिखना है। ये तोय आ गया, ये 1
2 और ये 3 और ये फिर है आ गया, ठीक है। इधर लिखना है 1 1 1 1 7 1 1 तोय 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। ये फलीदा आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप जिसके लिए कर रहे हो, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने काम ये करना है कि आपने किसी पर्सन के लिए करना है, तो आप उसकी तस्वीर प्रिंट आउट निकाल लें पर्चे पर, ठीक है। छोटे साइज़ में निकाल लें, जैसे आपने इस साइज़ के अंदर निकाल लिया और आपने उस तस्वीर के ऊपर ये फलीदा बना दिया। फलीदा बना दिया, फलीदा बनाने के बाद आपने इसको फलीदा बनाया, मोड़ा, और इसको मोड़ने के बाद इसको रुई में आपने लपेटा, एक चिराग लिया, चमेली का तेल डाला, उसमें लगा के उसको चिराग रोशन कर दिया। वो फलीदा पूरा जलना चाहिए, वह पूरा फलीदा जला दें। तो ये हो गया आपका जुमरात के दिन। हर दिन का फलीदा अलग अलग है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम जुमा। 1 2 3 1 1 रे है 1 1 तोय 1 1 7 1 1 8 1 1 1 7 9 8 1 1। ये जुमे वाले दिन जलाना है। यानी कि अब बुध का दिन गुजर गया, बुध की मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और फिर जब इशा की नमाज़ हो जाए तो जुमरात की शब लग जाती है। जुमरात की शब तो आपने ये कर लिया अगर रात में कर रहे हैं, और फजर के बाद कर रहे हैं तो फिर फजर के बाद ही कीजिएगा सातों। अगर शब में कर रहे हैं यानी कि रात में कर रहे हैं तो फिर सब रात में कीजिएगा। अब जुमा आ गया, यानी कि जुमरात की मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ ली, जुम्मे की शब लग गई, तो फिर आपने रात में जुम्मे को ये फरीदा बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये हफ्ता आ गया, 1 2 3, ये 3, ये याद रखना, ये 3 कोने हैं, ये सही है। ये 3 कोने आ गए। बहुत ज़बरदस्त सरी तासीर फलीते हैं ये फलीते जब पहले दिन जलता है ना, तो इंसान इसको महसूस करता है, इसकी हिद्दत को, कि उसने क्या फलीदा जलाया है और क्या तुरंत असर हुआ है इसका। मतलब इसको तुलस्माती फलीदा भी कहते हैं इसको। हुब का तुलस्माती फलीते वो जो 7 शब में किया जाता है, 7 रातों में किया जाता है। ये ऐन 1 1 तोय 1 1 1 तोय 2 तोय 9 1 1 1 तोय। ये हफ्ते के दिन हो गया, ठीक है। हफ्ता इतवार। मैं पहले सारे फलीदे बना दूं, फिर मैं आपको लिख भी दूंगा, और इसकी 1 2 3 इसकी PDF भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये इतवार, पीर, मंगल, बुध, एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, ये तोय सब में आएगा, ठीक है। अब इतवार 1 6 5 तोय 1 1 1 तोय 1 1 1 तोय 2 1 तोय 1 7। अब आगे पीर 1 तोय 1 1 1 2 1 1 1 1 तोय लाम तोय 1 1 तोय और स्वाद। अब आ गए हम मंगल 1 तोय 1 2 1 1 2 1 1 तोय लाम तोय 1 1 1 तोय 1 1 1। अब बुध वाले दिन का फलीदा आ गया 1 1 आइन वाव अलिफ हा 1 1 1 हा अलिफ
لام دال دال 1 1 دال دال 3 اور یہ آ گیا 5۔ یہ 7 فلیتے ہیں، 7 حب کے ہیں۔ اچھا، کرنا طریقہ کار یہ کہ آپ اس کو شب سے کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر فجر کے بعد کریں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کریں شب میں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے جمعرات کے سے شروع کرنا ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، آج وینسڈے ہے۔ وینسڈے فجر ظہر عصر مغرب ہو گئی، اس کے بعد عشاء ہو گئی، مغرب کے بعد جمعرات کی شب لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے دن بدھ کا گزار لیا، جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ فلیتہ لکھا۔ اور فلیتہ کیسے لکھیں گے؟ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی تصویر کاغذ سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے، چھوٹا نکالیں گے، بہت زیادہ بڑا نہیں نکالیں گے کہ سائز بالکل ذرا چھوٹا اتنا ہو کہ فلیتے کے برابر ہو۔ اس کے اوپر آپ تصویر کے اوپر یہ فلیتہ بنائیں گے۔ بنانے کے بعد آپ نے چراغ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ میں آپ نے چمیلی کا تیل ڈال دینا، اگر چمیلی کا تیل نہیں ملتا تو کوئی بھی خوشبودار تیل ڈال دینا۔ اگر کوئی خوشبودار تیل نہیں مل رہا تو سرسوں کا تیل ڈال کے اس میں الگ سے خوشبو ڈال دینا تاکہ خوشبو رہے اس میں۔ آپ نے چراغ میں تیل ڈال دیا اور اس کے اندر فلیتہ بنایا۔ فلیتہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو روئی میں لپیٹا اور اس کو جلایا، اور جب یہ جل رہا ہوگا اس وقت آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کا کر رہے ہیں، اس کا تصور رکھنا ہوگا آپ نے۔ جب تک آپ کا یہ چراغ جلے گا آپ کی 1000 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ خود اس کا اثر دیکھیے گا، خود اس کی تاثیر دیکھیے گا۔ جب ایک دن گزر جائے، پھر جب جمعہ ہو تو جمعے کو یہ جمعرات کے دن ہوگا، پھر جمعے کے دن یہ والا فلیتہ استعمال ہوگا، ترتیب طریقہ کار وہی ہوگا۔ 1000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے اس جگہ بیٹھ کے چراغ میں۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس میں اور تیز کام ہو تو جو چراغ کی جو لو ہوگی نا، آپ اس لو میں اس کا تصور کیجئے گا اور 1000 بار اس کو پڑھتے رہیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے پورے ہفتے آپ نے یہ لینا۔ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے فلیتے، اس کے PDF۔ اگر ویسے میں نے تو سمجھا دیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ کے لیے میں نے آپ کے اسکرین پر لگا دیا ہے۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، اس میں یہ PDF ڈال دوں گا، آپ لوگ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، اس پہ بھی ڈال دوں گا، اس سے بھی آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کی YouTube کمیونٹی ہے، آپ اس میں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں، اس کی اجازت طلب کرتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ یعنی کہ 7 دن کا عمل 7000 مرتبہ آپ نے وہی 1000 کر کے پڑھیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 7 دن یہ جلائیں گے۔ اچھا ہاں، بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اب سمجھیے گا، اب یہ عمل آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو چراغ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چراغ ٹوٹ جائے تو آپ پھر عمل بند کر دیجئے گا، پھر آپ نہیں کیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ بھی اس میں کمال ہے، اس عمل کا یہ کمال ہے۔ اس کے موکلان جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہی شخص اس کو مکمل کر سکتا ہے، اور اسی کو یہ موکلان اس کے وہ عمل مکمل کرنے دیتے ہیں کہ جس کا عمل پورا ہوتا ہے۔ اور جس کا عمل پورا نہیں ہوتا اس کا یا تو چراغ لیک کر جاتا ہے، یا چراغ ٹوٹ جاتا ہے، یا چراغ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ نہیں کر لینا کہ لوہے کا چراغ بنوا لیں، تاثیر اس کی مٹی کی ہی ہے، مٹی ہی کے چراغ میں جس کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کام نہ ہونے والا ہوگا تو چراغ 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ اس کو ہرگز نہیں کرنا، پھر آپ کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ یہ صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جس کے لیے بھی کرتے ہیں اس کا ادب وہی طریقے کا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور محبت ہو تو صرف یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جائز کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ ترتیب طریقے کا سارا موجود ہے، یہ میں نے بنا دیا فلیتہ، آپ کو سمجھا دیا، اب آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بس ایسی تلاش کر رہا تھا تو مجھے میرے ہی بیاض میں یہ کچھ طریقے ملے تھے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔
اور یہ وہ فلیطیں ہیں جو 7 دن کا عمل ہے، اور 7 دن میں بڑا سری و تاثیر یہ عمل ہے، خاص کر محبت کے لیے، حب کے لیے لاجواب بہترین عمل ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے آپ کا یہ کافی ہے۔ تو جو لوگ مجھ سے لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، آج لائیو کال چھوڑیں، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھا، اب وہ لوگ کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ عشرۂ کوثر میں رجسٹریشن کرا لیے، یاد رکھیے گا کہ عشرۂ کوثر جو ہوگا نا وہ ہمارے خاص کلاسز ہوں گی، اور اس کے جو لیکچر ہوں گے وہ لائیو لیکچر ہوں گے، اور لائیو اس میں آپ کو Q&A سیکشن ہوگا کہ جس سے آپ سے بات کی جائے گی، اور آپ لوگ سب شامل ہوں گے اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں عشرۂ کوثر میں آپ کو سب کچھ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو جلد جلد آپ اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں، فارم بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عشرۂ کوثر کی انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں ایک خاص پیغام آئے گا، ویڈیو آئے گی کہ جس میں آپ کو طریقہ کار سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اور جو چیز آپ کے لیے ضروری ہوگی وہ آپ سے کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے روحانی مسائل کے لیے سفینہ نجات المسائل بیسیکلی تو ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک حب کا بھی ہے، مسائل لوگوں کے بہت ہیں، تو اپنے مسائل خود بھی اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مسائل میں گرفتار ہیں تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے۔ اگر جو لوگ میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جو قربانی جو ہمارے ساتھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنا، تو وہ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، اپنے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بکنگ اسٹارٹ ہے، جلد جلد آپ کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ جس لوگوں نے پچھلے سال تھے وہ پوسٹ بھی لگا دینا، اس کا طریقہ کار بھی، اور جو اکاؤنٹس نمبر ہے وہ بھی فیصل بینک کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں اضافہ فرمائے، اپنے دوستوں کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور اگر ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت ہے تو یہ دنیاوی محبت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس دنیاوی محبت میں ہی ہم کو ہمارے مرشد کی محبت عطا فرمائے، اور مرشد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔